बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा इंशाअल्लाह ताला आज हम 15 से 18 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहीदू फ़अमसिकुहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। और जो कोई करे बदकारी तुम्हारी औरतों में से तो गवाह लाओ उन पर 4 मर्द अपने में से, फिर अगर वो गवाही दें तो इन्हें बंद रखो घर में यहाँ तक कि इन्हें उठाए मौत या मुकर्रर कर दे अल्लाह उनके लिए कोई राह। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो अभी जैसे कि आप लोगों को याद है सूरतुन निसा में हम लोग जो हैं औरतों के हुकूक पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम भी हुकूक के बारे में काफ़ी बात की गई। पिछली आयत में भी हमने पढ़ा कि उसको महर भी अदा किया जाएगा, उसकी विरासत में भी हिस्सा होगा। और इन आयत में जो है औरत की हुदूद और सज़ा के बात की जा रही है आज की आयत में। तो हमारा दीन जो है ना वो बहुत एतदाल का दीन है, ठीक है ना। एक तरफ जहाँ नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने औरतों के बताए हुकूक बताए हैं, नेमतें हैं, दूसरी तरफ पूछ भी है। जहाँ नेमत होती है वहाँ पूछ भी है। तो एक मुसलमान औरत के हुकूक हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पॉइल ना हो जाए, बल्कि हुदूद भी अल्लाह ने बताए। तो एक मुसलमान औरत की जो हुदूद है वो सबसे मेन चीज़ है, वो क्या है? शर्म व हया। अल्लाह ने ऐसी चीज़ औरत के अंदर इंजेक्ट कर दी है, जैसे ना वो तो अपनी वो इज़्ज़त और हया की हिफाजत करे, नेक काम करे और बुराई से अपने आप को रोके। ये एक मुसलमान औरत के लिए लाजिम चीज़ है। तो आयत में बताया जा रहा है कि जो कोई करे बदकारी, फ़ाहिशा किसे कहते हैं? एक बेहयाई बदकार औरत जिसे कहते हैं ना, बदकारी करने वाली। और जो है फहश कहा जाता है जो बुरा हो, जिसका ज़िक्र करना सुनना नागवार गुज़रे, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो कोई करे बदकारी। तो अब यहाँ पे जो है इसके अंदर बदकारी के मामले में ना ये बात बहुत क्लियर है कि ये उन 3 बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, ठीक है। ज़िना जिसे कहते हैं ना, बदकारी, ज़िना, इन 3 बड़े बड़े गुनाह हैं जिसमें से ये एक काउंट होता है। कुरान में 10 बड़े गुनाह बयान हुए हैं, उनको गुनाह कबीरा कहा जाता है और उनका ज़िक्र हम बनी इसराइल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें आता है। और वही गुनाह है जो तौरात में 10 कमांडमेंट्स के तौर पर बयान हुआ है। तो उनमें भी, उन 10 में भी जो अकबर कबायर है ना, बड़े टॉप के गुनाह हैं, वो सबसे बड़े गुनाह हैं, वो 3 हैं जिसको कुरान ने जगह जगह बयान किया है। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 क़त्ल, नंबर 3 ज़िना यानी कि बदकारी। तो बदकारी के मामले में भी 2 किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। एक बदकारी सिर्फ औरत से ही ताल्लुक़ रखती है, जैसे वो तवाइफ जो होती है ना, जो बदकारी उन्होंने एक बिज़नेस बनाया हुआ होता है। और दूसरे एक किस्म होती है जो एक मर्द और औरत की मर्ज़ी से ये काम अंजाम पाया जाता है। और फिर आजकल जो एक औरतों की भी जो एक नया चीज़ आ गई, लेस्बी जिसे कहते हैं, वो भी एक मामला हो गया। तो खुली बदकारी और चोरी छुपे करने वाले, यानी कि एक खुली बदकारी क्या होगी? जो तवाइफ़ों के अड्डे होते हैं, तवाइफ़ों की जगहें होती हैं, है ना। और ये और छुपी और खुली तो ये होगी। छुपे छुपी क्या होती है? जो मर्द और औरत के, लड़का लड़की में लव हो गया, आशिकी हो गई, फिर क्या होता है? वो छुपी छुपी ये जनाकारी हो जाती है। तो दोनों की मर्ज़ी से ये काम हो जाता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, सोसाइटी के लिए एक मसला बनती हैं। और अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो जो निकाह का मुक़द्दस रिश्ता है ना, वो उसके असरात बड़े ख़राब हो जाते हैं फिर माशरे में। और फिर उसकी एक वैल्यू है ना, निकाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे जब ज़िना आम हो जाएगा तो निकाह की वैल्यू कम हो
جائے گی. پھر لوگ کہیں گے ہم کیوں جھنجٹ میں پڑیں, آرام سے تو سب کام ہو جاتا ہے, بس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ مل کے رہو, نہ ایک دوسرے کی ذمہ داری, اور بچے بھی بیچارے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی کوئی نام ہی نہیں ہے. تو اللہ کا دین ایک مرد اور عورت کے نا تعلق کو نکاح کا بندھن دیتا ہے, نکاح کے بعد قائم رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ پہلے نکاح کرو, اس کے بعد یہ اپنے نفس کی تم نے خواہش کو پورا کرنا ہے. کیونکہ اب اس سے کچھ رشتے وجود میں آئیں گے نا, جب آپ ایک نکاح کریں گے, میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہوں گے, تو اس سے اب ایک نئے رشتے وجود میں آ رہے ہیں. تو ان رشتوں کا احترام اور مضبوطی ہمارے دین میں بہت اسٹرانگ باؤنڈ اللہ نے بتایا ہے, اور اس کی نافرمانی کی سزا بھی بہت اللہ نے سخت بتائی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں, یعنی کہ جو ایک بزنس کے طور پہ طوائف کا ہوتا ہے, اور ایک یہ جو لڑکا لڑکی کی دوستی میں زنا ہو جاتے ہیں, تو اس پر کیسے کنٹرول ہو, ہے نا, اس پہ اب کنٹرول کیسے پائے جائے. تو اب مدینے کی سوسائٹی میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوئی, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو اس عمل کی روک تھام کے لیے فوری طور پہ اللہ نے یہ احکام دے دیا, جو اب ہم نے اس میں پڑھا تھا, وہ احکام اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ دیا. اور بعد میں جیسے آگے قرآن نازل ہوتا گیا اور اسٹیبلشمنٹ آتی چلے گئی مدینے کی ریاست میں, تو وہ سورہ نور کے احکام بھی آ گئے. تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ عورت جو اس کام کا بزنس کرتی ہے, یعنی کہ طوائف ہے, کیونکہ عورت ہی ہے نا, یہ عورت ہی ہے جو عورت پہ ہی ظلم کرتی ہے. وہ بزنس جس نے بنا دیا ہے. اور بعض نے جیسے نا مفسرین نے کہا جیسے عورت کا معاملہ ہے, یا کوئی بھی مسلمان عورت جو اس کام میں ملوث ہے, تینوں چیزیں باتیں اپنے ذہن میں رکھیے. تو ان کے لیے کیا کرنا ہے, اگر کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت ایسا کام کرتی ہے, یہ زنا کرتی ہے, یہ ایسے اپنے گھر میں اس نے اپنا ایک اڈا کھول کے رکھا ہے, اس طرح یہ غلط کام کرتی ہے, بالفرض کوئی مرد ہے, کوئی بھی انسان ہے, اس پہ الزام لگاتا ہے, تو اللہ نے کیا کہہ دیا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. اللہ نے یہ کہہ دیا, کیا کہا ہے, اور جو کوئی کرے بدکاری تمہاری عورتوں میں سے, تو صرف زبانی کلامی باتیں نہ کرو, 4 گواہ لے کر آؤ اپنے میں. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں بند رکھو گھر میں, یہاں تک کہ انہیں اٹھا لے موت یا مقرر کر دے اللہ ان کی راہ. تو کیا کرنا ہے کہ ان کو 4 گواہ لانا ہے, کیونکہ اب قانونی کارروائی بھی تو کرنی ہے, تو گواہ کے بغیر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ثبوت کے ساتھ کام ہو, ہے نا, ثبوت چاہیے اس کام کے لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں زبان زنا کے لیے ثبوت بہت ضروری ہے. ایسے نہیں آپ کسی چلتی پھرتی عورت پہ سوائے آپ نے شک کی بنیاد پہ, باتوں کی بنیاد پہ جو نا اپنے ایسا الزام نہیں لگانا کسی عورت پہ. عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو, صرف گمان یا شک یا اپنی سے باتوں سے نہیں, بلکہ وہ عمل کرتے ہوئے 4 مردوں نے اس عورت کو دیکھا ہو. اگر 3 بھی ہوں گے نا, 4 نہیں مل رہے, 3 بھی ہیں, تب بھی جو ہے نا وہ کام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, 4 ہونا چاہیے, اور زبان سے گواہی دیں کہ ہم نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ DNA ٹیسٹ ہو جاتا ہے یا کیمرے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی اس کو دیکھ کر, وہ فٹ ہوا ہے, اس کو دیکھ کر اگر گناہ مان لے, کیونکہ کوئی اپنے گناہ تو نہیں مانتا نا, اگر وہ باقاعدہ ہے, تو اگر ان میں سے کوئی یہ نہ ہو کہ کسی نے پرپزلی ایسی اس کو پھنسانے کے لیے کیمرے ایک مووی بنا کے لے کے آ گیا, کچھ بھی اس قسم سے نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو ماڈرن دور میں مجرم کو پکڑنا ذرا نا آسان ہو گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے چھپ کے یہ کام کیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب چھپ کے کیا, اگر گواہ نہیں ہے تو اپنی زبان جو ہے نا ہمیں بند رکھنی چاہیے, باتیں نہیں کرنا چاہیے, اس سے نا معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں بند رکھو گھر میں, یہاں تک کہ اٹھا لے انہیں موت. یہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا سلوشن بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. جب وہ گواہی دے دیں, پتہ چل گیا یہ گھر اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یعنی کہ کسی مدینے میں گھروں میں یہ کام ہوتا ہے نا, ایسا تو کوئی الگ ایریا نہیں تھا, اسی گھروں میں کام ہو رہا ہے, تو اسی گھر میں اس عورت کو بند کر دو, ٹھیک ہے. یہ عورت یہ کام کرتی ہے تو فوری طور
پہ ان عورتوں کو اس گھر میں وہیں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ کے احکام آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو فوری تدبیر جو کی گئی ہے، جو کرنے والا کرنا کا کام کیا تھا، پہلے یہ کرو اور اللہ کے پھر اللہ تعالیٰ انتظار کرو، وہ خود ہی پھر اپنے قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں دے دیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیے کتنے کلیئر ہر بات بتا دی کہ یہ بدکاری جو ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے، معاشرے کے بہت ایک فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 16، اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کریں تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان رحیم ہے۔ اب جو ہے دوسری قسم کی بات بتائی جا رہی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا دو قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ صرف عورت یہ طوائف خانے ہوتے ہیں، اور دوسرا مرد اور عورت مل کے جو چھپی یاریاں کرتے ہیں۔ تو اس زنا کی دوسری قسم کے بارے میں اب اس میں بات ہو رہی ہے، تو اس میں سے مرد اور عورت یا دو مرد جسے گے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سے غلطی ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایک بات تو دیکھیں گھر گھر میں کام ہوا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ایک ہے کہ لوگوں نے چار گواہ پیش کر دیے، اگر ایسی بات معاشرے میں آ جاتی تو اس کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے دو مرد یا وہی لڑکا لڑکی بدکاری کریں تو انہیں ایذا دو، جسمانی ان کو ایذا دینا چاہیے، ان کو تھوڑی اور مطلب ایذا دو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ، ان کو کچھ ایسا ذلیل اور خوار کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ تاکہ وہ معافی مانگے، ان کو اصلاح ہونی چاہیے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو انہیں معافی مانگ لیں، تو اب اگر اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں معاف کر دو، اور یہ نہیں کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے نا تو اب تم بھی درگزر کرو، تم بھی معاف کرو، یہ نہیں کہ ساری زندگی اس نے ایک کام کیا تو ساری زندگی اس کو تانے ہی دیتے رہیں، تو وہ فلاں ٹائم پہ اس نے ایسا کیا، فلاں ٹائم پہ ایسا کیا، یہی اس کو بولتے نہیں رہیں بلکہ اس کو درگزر کرو۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر کہ چپ کے ہوتا ہے نا، چھپ کے اگر گھر میں فیملی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صرف لڑکا لڑکی کو ہی معلوم ہے یا دو لڑکوں کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، تو خاموشی سے اللہ سے معافی تلافی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور گناہ کو ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتے رہے، اس سے کیا ہوتا ہے گناہ کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ عام سی بات ہے، تو کسی سے ذکر مت کریں، معافی مانگے اللہ سے، اگر بات عدالت تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی سزا ہوگی۔ تو آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بچوں کے ساتھ بھی کیسی کیسی حرکت کر رہے ہیں، اگر کہ قانون مضبوط ہو نا، قانون کی گرفت مضبوط ہو تو کسی کی پھر نا ہمت نہیں ہوگی کہ اس قسم کے کوئی کام کر سکے۔ تو اب ہم ان دونوں آیتوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں مفسرین نے ان آیات کے کہنے میں کہا ہے کہ مسلمان عورت، یعنی کہ جو پہلی عورت میں ہم نے دیکھا ہے نا کہ عورت کو گھر میں ہی سزا دے دو، کیونکہ اس وقت کوئی احکامات آئے نہیں تھے، اس کو امیڈیٹلی وہیں سٹاپ کر دیا گیا، اس گھر کو بھی سیل ہو گیا اور وہ عورت بھی اندر ہو گئی کہ وہ نکلی نہیں، نہ نکلے، نہ شر پھیلے، اور نہ اس گھر کے اندر کوئی انٹر ہو سکے کہ یہ پھر اندر ہی اندر کام ہو، تو اس لیے اللہ نے وہیں قید خانہ اس کا بنا دیا۔ تو کوئی دوسرا، اب اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں اب وہ عورت تو ہے، ایک یہ پیشہ کرتی ہے، تو اب ہو سکتا ہے نا کہ بھئی وہ مسلمان مرد بھی اس کے پاس آتا ہو اور کوئی نان مسلم مرد بھی آتے، کیونکہ یہ تو ایک بزنس ہے، اور اگر کوئی مسلمان عورت بھی ہے، ایک نارمل عورت بھی یہ کام کر رہی ہے، تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون اس کا پارٹنر ہے نا۔ تو وہ مفسرین اپنا خیال بیان کرتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا بھی کوئی مرد ہو سکتا ہے، تو حد جو لگے گی وہ تو مسلمان عورت کو لگے گی نا، غیر مسلم پہ تو حد نہیں آئے گی، تو لہٰذا اس صورت میں عورت کو اس کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ دونوں زانی، یعنی کہ دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں جو زنا جنہوں نے کیا ہے، زنا مسلمان ہوں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ ذلیل کیا جائے گا، اصلاح کی حد لگا دی جائے گی، تو کیا ہوگا تاکہ وہ درست ہو جائیں، اور ان کے عمل سے توبہ کریں، اپنے ان کی عمل میں آئے کہ بھئی توبہ بھی کریں اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہو، ان کو چھوڑ دو، اگر جب وہ توبہ استغفار کریں تو چھوڑ دو، درگزر کرو، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
تو توبہ دل میں ہے، دیکھیے توبہ کیا ہوگا، وہ دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اصلاح آپ کی عمل سے ظاہر ہوگی، لوگ عمل دیکھیں گے، توبہ تو صرف اللہ دیکھے گا کہ آپ کتنی سچی ہے۔ تو عمل میں ہم اس انسان کا یہ دیکھیں گے کہ اس نے کیا اپنے عادتوں میں کوئی تبدیلی لائی، اپنی کمپنی کو تبدیل کیا، لوگ یہ محسوس کریں گے۔ تو ان دونوں آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو عورت کے معاملے میں، یعنی کہ 15 آیت میں وہ مفسر کہہ رہے تھے، ایک ہمیں انہوں نے نا سوچنے کے لیے ایک تھاٹ دیے، سمجھ لیجئے، وہ کہہ رہے تھے کہ عورت کے معاملے میں دیکھیں کتنا شدید اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کہا ہے نا، پہلی آیت کی توبہ کا ذکر نہیں ہے، آپ دیکھیں جیسے دوسری آیت میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو درگزر کر دو، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ توبہ کرنے والا ہے، لیکن پہلی آیت میں دیکھیں توبہ کا ذکر نہیں ہے، مگر جہاں عورت اور مرد کی بات آتی ہے اس میں توبہ اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، تو ان کو موقع دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 15 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ توبہ کرے تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ تو عورت میں وہ مفسر کا کہنا ہے کہ عورت میں کیونکہ حیا رکھی گئی ہے نا، کیونکہ جب تک عورت تیار نہیں ہوتی نا، مرد آگے نہیں بڑھتا، ایسے پیشے کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ کبھی بھی آگے، جب تک عورت کی طرف سے سگنل نہیں جائے گا نا، مرد آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ریپ ہوتا ہے، کسی کو زبردستی ہوتی ہے، دیکھیں وہ ایک علیحدہ مجبوری کی چیزیں آپ علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت میں یہ حیا رکھی ہے تو اس لیے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ جب ایک مزید مردوں کے اندر حیا نہیں جتنی عورت کے اندر حیا ہے، عورت کے اندر اللہ نے 6 سینس سب سے زیادہ رکھا ہے، وہ ایک نظر میں پہچان جاتی ہے کہ مرد کس فطرت سے دیکھ رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیا چاہ رہا ہے مجھ سے۔ اللہ نے ایسا عورت کے اندر الارم سسٹم رکھا ہے نا، مردوں کے اندر نہیں، جو عورت کے اندر اللہ نے رکھا ہے ماشاءاللہ سے، وہ ایک اس سے بھانپ جاتی ہے۔ تو اللہ نے پھر اسی طریقے سے جیسا سسٹم بھی دیا ہے تو پھر پکڑ بھی ویسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں میں پروردگار حیا شرم عطا فرمائے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی حیا شرم، اور خاص کر عورتوں کی تو آپ کو پتہ ہے دوزخ میں اللہ کے رسول ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ عورتیں زیادہ دیکھی گئی ہیں، تو ہمیں بہت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے صدقہ خیرات بہت دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ بتا کے چلے گئے ہیں رسول اللہ کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، ہمیں حیادار بنائے اور اپنے شوہروں کا شکر گزار بنائے پروردگار، آمین۔ آیت نمبر 17، بے شک توبہ اوپر ان لوگوں کے ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی تو انہیں معاف کرتا ہے اللہ انہیں، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ تو اس آیت میں 2 باتوں پہ زور ہے، ایک توبہ ایک جہالت، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ بے شک توبہ کرنے والے، کسی سے دیکھیے بڑا گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا 10 بڑے گناہ جیسے ہم نے پڑھے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو گناہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جیسے میں نے بنی اسرائیل میں نے آپ کو ذکر کیا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو اللہ کے ساتھ کس طرح سے معافی ہوگی تھی نا، تو اللہ کے ساتھ اب کیا ہوگا، اتنے بڑے گناہ کر لیے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ سزا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی ہے نا، وہ اس لیے رکھی ہے کہ لوگوں کی تربیت ہو، تاکہ وہ ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو قانون ہے، جو شریعت ہے سزا کا، وہ اس لیے کہ معاشرے میں پیس رہے، فساد نہ ہو۔ تو توبہ یہ جو ہے نا دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توبہ ہمارے دل کا ہے، اور یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگوں کو سامنے توبہ توبہ بھلے کر لے، لیکن اصل تو اللہ چیک کر رہے ہیں نا کہ اس نے واقعی اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے یا زبانی کلامی کی ہے، تو وہی معاف بھی کرے گا، اللہ کے سوا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت میں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی جذبات سے بے قابو ہو کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہوتا ہے نا، لڑکا لڑکی ہیں، جوان ہیں، مرد عورت ہیں، تو ان کے جذبات ان کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، نفس ان کے بے قابو ہو جاتا ہے، تو یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو گناہ کے بھی دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان سرکشی پہ کرتا ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں یہ سب اللہ کے جو لاز اینڈ آرڈر ہے کہ یہ نہیں کرو، شادی سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، شادی نکاح کرنا، یعنی کہ اللہ سے باغی ہو جانا، اللہ سے سرکش ہو کے یہ گناہ کر دینا، اس کی تو سمجھ لیجیے معافی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہا ہے تو اس کی معافی تلافی کا کیا سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے ایک مسلمان ہے، پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک
ہے، ایک جوانی ہے، ایک یا جوانی نہ بھی ہو، بڑھاپے میں جو بھی سمجھے جذبات کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا، اور اسے اللہ کا ڈر بھی آتا ہے کہ ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، مگر جذبات اس پہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہے نا، جیسی جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، توبہ اس کو خیال آتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو اس نے کیا کرتا ہے، وہ فوراً گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ سے فوراً جو ہے وہ معافی تلافی کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو میں ضرور معاف کر دوں گا۔ وہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے، وہ اللہ حکیم ہے، وہ اللہ، اس کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کون جذبات میں آ گیا، کون سرکشی کر رہا ہے، سب اللہ جانتا ہے، اور حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مطلب کیا سچویشن سے گناہ ہوا ہے، کس کے اندر اخلاص سے توبہ کر رہا ہے، کون ہے جو ہٹ دھرمی میں ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتاتے ہیں کہ اندر کی کیفیت توبہ سے ہی ہوتی ہے، انسان اخلاص میں ہے تو اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس میں دو ٹاپک پہ بات ہوئی، ایک توبہ ایک جہالت، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، پہلے توبہ کو لیتے ہیں۔ تو دیکھیے توبہ کون لوگ کریں گے؟ توبہ وہی کرے گا جس کو ٹینشن ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا، جس کو محسوس ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جیسے دو محبت کرنے والے میاں بیویوں، بہن بھائیوں، جب اپنے محبت کرنے والا ناراض ہو جائے، آپ کو احساس ہوتا ہے انسان کتنا دل سے اس کو چاہتا ہے نا منا لے، یہی سچویشن یہاں پہ کہ اس سے غلطی ہو گئی مگر اس کو اپنے اللہ سے محبت ہے، اب وہ چاہ رہے کہ میں اپنے اللہ کو منا لوں، تو وہی توبہ کرے گا۔ تو کیا ہوا تھا، جہالت سے بھول چوک ہو گئی تھی نا، نفس کی جذبات میں آ گئے تھے، تو بندہ کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ اپنے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کہ انسان کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی سے ہو گیا، وہ پردہ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ اور پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہیں، وہ مہلت دیتا ہے کہ انسان درست ہو جائے، انسان ہے نا، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، توبہ استغفار کر لے، وہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا گناہ کرنا، بڑے بڑے گناہ کبیرہ کرنا یا کوئی بھی، تو منافق کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ناک پہ ایک مکھی بیٹھی، گناہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی جیسے اڑ گئی۔ اور مومن کے لیے وہ گناہ اس کو لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے دل پہ آ کے بیٹھ گیا، اس کو اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ اتنا میں سے کیا ہو گیا، میں نے کیا کر لیا، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں دیکھیے زیادہ تر کبیرہ گناہ ہی کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، صغائر گناہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال سے وہ دھلتے رہتے ہیں، ہم کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گھلتے، مطلب وہ ریموو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ ہم بے فکر ہو جائیں، چھوٹے گناہ مسلسل کرتے رہیں، کچھ نہیں پتہ وہ رائی کا پہاڑ ہی نہ بن جائے، اتنا اگنور اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں توبہ کی شرط بھی ہے، جب اللہ نے کہا نا کہ توبہ کر لو، تو توبہ کی کوئی شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم کو اس گناہ کی نا ٹینشن ہو، ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں احساس شرمندگی ہو کہ ہم یہ کیا کر دیا ہم نے، اور پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگیں، کہ پہلے تو جب تک آپ کے اندر گلٹ نہیں ہوگی تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا، تو آپ معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہم سے گناہ ہوا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم نے کیا کر لیا۔ پہلے احساس ہو، اس کے بعد اللہ سے معافی، اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آگے کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر خدا نخواستہ پھر ہو جاتا ہے وہ گناہ، ہے نا، انسان ہے، شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہے، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے پھر معافی مانگے، دوبارہ سے اللہ توبہ کرے، تو یہ سلسلہ جو ہے نا موت تک ہمارا چلتا رہے گا، کیونکہ انسان ہے نا پھسلتا جاتا ہے۔ اگر انسان جب کوشش کرتا رہتا ہے نا کہ اس سے غلطی سے، ہم لوگ فونوں پہ باتیں کرتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سوری سوری سوری، اب نہیں کریں گے، پھر دیکھو ایک ہفتے کے بعد پھر وہی کہ وہی، تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اللہ سے سوری کرتے
لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری کوششیں چلتی رہتی ہیں، اور پھر جب ہم آہستہ آہستہ جب ہم اپنے اس میں مضبوط ہوتے ہیں نا، ہم معافی تلافی اللہ سے کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی بھی مدد ہمارے لیے آ جاتی ہے، اور پھر اس گناہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوشش ہی نہیں کریں گے، ہمیں کیئر ہی نہیں ہے، تو پھر دیکھیے ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیے، کوئی شخص اگر سو رہا ہے بالفرض، اگر آپ جو سو رہا ہے آپ اسی کو جگائیں گے نا، اور اگر کوئی جھوٹی موٹی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہو، اس کو آپ کیا جگائیں گے؟ تو وہ جان بوجھ کے ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فیل کرتے ہیں، واقعی دل سے فیل کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، طنز تشریح کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی تو گناہ کبیرہ ہی ہیں نا سارے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی دل سے مانگیں گے نا، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی ہے، جیسے وہ نا سویا ہوا آنکھیں بند کر کے ایکٹنگ کر رہا ہے، تو پھر دیکھیں پھر وہ اصلاح نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ایک اور دیکھیے، توبہ اتنی اللہ کو اچھی لگتی ہے، اس کی ایک مثال حدیث کے مفہوم میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اللہ کو اتنی خوشی ملتی ہے جب ایک اللہ انسان سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا امیجنیشن کریں کہ ایک صحرا ہے، ریگستان ہے، ڈیزرٹ ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، ان لمیٹڈ بس چلتے جانا ہے۔ اس ریگستان میں وہ اپنے اونٹ پہ جا رہا ہوتا ہے، اور آل آف اے سڈن جیسے وہ سوتا ہے تو اس کا اونٹ جو ہے نا لاس ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرا میں نہ پانی ہے نہ کچھ ہو، بس سفر کہاں کرے گا، نہ کھانا ہے نہ پینا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ جب اونٹ اس کا لاس ہو جائے گا تو وہ اپنی موت کا ہی انتظار کرے گا نا، اور اگر کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں، اگر وہ صحرا میں جاتا بھی کہاں جائے گا، کہاں پانی ڈھونڈے گا؟ اینڈ آف اس کا موت ہی ہوتا ہے۔ تو اتنا اس کے دل کتنا مایوس ہوگا، کتنا ڈپریشن میں ہوگا، کتنا اب اس کو بس موت نظر آ رہی ہوگی۔ اسی کشمکش میں جو ہے نا اس کو اس کا اونٹ مل جاتا ہے، سوچیں تو اس کو کتنی خوشی ملے گی، کتنی خوشی ملے گی نا۔ یہ فیل کرنے کی بات ہے، اس کو فیل کریں کہ اس کو کتنی خوشی ملے گی۔ تو جب اسی طرح جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے آتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ شیطان سے چھوٹ کے اللہ کی طرف آ گیا، اپنے اللہ کی طرف، وہ جو اس کا پروردگار ہے اس کی طرف آ گیا، کیونکہ اب دشمن کے ہاتھوں میں جا رہا تھا۔ ہم ماں باپ بھی اپنے بچوں کو غلط صحبت میں پڑ جائیں، ماں باپ کی دن رات کی نیندیں کیسی ہو جاتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، تو اللہ بھی اپنا بندہ جب دیکھتا ہے کہ غلط صحبت میں چلا گیا میرا بندہ، تو اللہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بندے کو، انسان کو ریگستان میں وہ اونٹ نظر آ جاتا ہے تو اس کی خوشی کی ایسی شدت ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل جاتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، مطلب جو نا الٹا بول دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے نا، تو وہ الٹا بول دیتا ہے کہ میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا اتنی خوشی میں وہ اپنے الفاظ ہی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کو بندہ بنا دیتا ہے اور اپنے آپ کو رب بنا دیتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا۔ اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ جو ہے نا استغفار کیا کرتے تھے، وہ آپ امت کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف گناہ ہو تو آپ استغفار کریں، بلکہ عام حالت میں بھی آپ استغفار کرتے رہیں، بغیر گناہ کے بھی کون ہے بتائیے کہ جو بغیر گناہ کے ہیں ہم لوگ نا، تو ایک ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ دیکھیے انسان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس لیے استغفار اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے نا، چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، کوئی بھی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کے نا سر پہ چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور تو وہ واپس آتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا خطرناک بات ہے، اپنی زندگی میں ہی ہے نا انسان کو جو ہے وہ توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے یہ جہالت میں انسان کا گناہ ہوتا ہے نا، کب ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ نے کہا توبہ کر لو، پھر کب انسان گناہ کر دیتا ہے؟ جان بوجھ کر گناہ جہالت میں ہو جاتا ہے۔ علم پہ کب ہوتی ہے وہ جہالت؟ کب آتی؟ جب ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ جہالت جو ہے نا، معلوم تھا، جہالت کیا چیز ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم نے کیا کیا؟ وہ گناہ کر لیا، جان بوجھ کر گناہ کرنے والا، اس لیے اس کو جاہل کہا گیا ہے۔
جہاں اس کو علم اپنا استعمال کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا، اپنی حماقت میں وہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا۔ جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہو اگر گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو کیا کہا؟ وہ جاہل ہے، یہ ٹرمز ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں عمل رکھنے والا سمجھدار جو نا، سمجھدار جو تو کبھی غلط کام نہیں کرتا، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اگر غلط کام کر دیا وہ اپنے انجام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، یہی ہے نا۔ تو اگر ہو گیا تو توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عقل مند کو معلوم ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو دعا کریں کہ اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ رحیم ہے۔ تو بندہ جب تک بخشش مانگتا رہے گا نا، اللہ بھی انشاءاللہ معاف کرتے رہیں گے۔ مسلمان غفلت میں جان بوجھ کر، دیکھیں جو ہم مسلمان ہیں نا، اپنی غفلت میں، سستی میں جان بوجھ کے جو نا نماز کو چھوڑ بیٹھتے، اور یہ نماز جو ہے کبیرہ گناہ میں آتا ہے نا۔ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جمعے کے جمعے ہم نمازیں پڑھیں گے تو بیچ کی ہماری تمام نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بڑا اور گناہ کیا ہوگا آپ بتائیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز کرتی ہے۔ تو ہمیں ان گناہ کبیرہوں سے بچنا ضرور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو ان تمام بڑے گناہوں سے حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 18 یہ لاسٹ ہے۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو بڑے کام، جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے تو کہنے لگے اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ایسوں کی جو حالت کفر میں مرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا، اب ایک گناہ کرنے والے کے لیے دیکھیے، ایسے ایسے نا، ایک گناہ کرنے والے ایسے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو مثال بتائی جا رہی ہے نا، وہ گناہ کرتے چھوڑ ہی نہیں رہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، ساری زندگی ان کے گناہوں میں رہی، یہاں تک کہ ان کو موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ کہنے لگے توبہ توبہ، موت کا فرشتہ آ گیا، یہ موت کی کیفیتیں آنے لگیں، اب ہاتھ پاؤں ہلتے بھی نہیں ہیں ان کے، ہے نا، اور موت آگے غرغرہ آ گیا، حلق میں جان اٹک رہی ہے، اور معافی تلافی کریں گے۔ اللہ نے کہا میں ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول کروں گا۔ تو ہمیں دیکھیے انسان کو اچھے وقت میں، صحت و تندرستی کے وقت میں ہی انسان کو توبہ تلافی کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر توبہ قبول نہیں کروں گا، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ دوسرا پارٹ جو ہے، جو ساری زندگی کفر میں رہے اور کفر میں ہی مر گئے، ہے نا، کفر کی حالت میں ہی رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جہنم تیار کیا جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو اب دیکھیں آیت نمبر جو ہے نا، یہاں پہ ہم نے جو 17 اور 18 میں پڑھا، توبہ کی دو صورتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر انسان سے بڑا گناہ بھی ہو جائے نا، اگر وہ فوراً گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، ہم نے آیت نمبر 17 میں یہی پڑھا تھا کہ اگر اپنی فوراً اصلاح کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ دوسری ہم نے پڑھی کہ اس نے اپنی ساری زندگی گناہ کر رہا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کے اس کو احساس ہوا توبہ کا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یا اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا، کفر میں ہی مر گیا۔ تو ہمیں ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 شرط۔ اور توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ہم نے پڑھی نا آیت نمبر 70 میں، جیسے اس کو گناہ ہوا، جیسے اس کے جذبات ختم ہوتے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا بڑا غلط کام کر لیا ہے، تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب اس میں ایک صورت باقی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیے ایک مسلمان ایمان تو رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے گناہ بھی ہو گیا، مگر اس نے توبہ فوراً نہیں کی۔ جیسے آپ اور ہم لوگ شاید اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر بھی ہے، ہمیں سب کچھ ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے فوری رائٹ اوے ہم توبہ نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل ہم بغیر حجاب چلے جا رہے ہیں، پارٹی میں چلے جاتے ہیں، یا اس پراپر جیسے عورتوں کی ڈریسنگ ہے نہیں کی، ہم نے گناہ کیا نا، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے، اور توبہ ہی نہیں کر رہی ہیں، ہے نا، لیکن اللہ کا ڈر بھی ہے، ایمان بھی ہے۔
उनके लिए क्या है? ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ़ इसलिए औरतों का कह रही हूँ क्योंकि हम अपना पर्सनल हम अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे ना कि हमसे अगर ऐसे गुनाह हो जाते हैं तो अब क्या करें? एक मुसलमान भी है, ईमान भी रखता है, उसका गुनाह हो गया मगर उसने तौबा फ़ौरन नहीं की, मगर उसको मौत भी नहीं आई। जैसे ना हम गुनाह तो कर रहे हैं, तौबा भी नहीं कर रहे हैं मगर अभी ज़िंदगी गुज़र रही है। तो ऐसे लोगों के लिए देखिए कुरान ने कुछ नहीं किया। 17 में बोला फ़ौरन गुनाह की माफ़ी माँग लो, 18 में बोलते हैं कि अगर वो मौत आ गई उस तो तौबा कबूली, मगर दरमियान के बारे में ना कुरान कोई ऐसा हमें उसके बारे में बता नहीं रहा है। तो ये उलमा मुफस्सरीन कह रहे थे कि ये उम्मीद भी हो सकती है, खौफ भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अल्लाह माफ़ भी कर देगा, अल्लाह नहीं भी कर सकता है, वल्लाहु आलम। तो इंसान को उम्मीद और खौफ में हमारी ज़िंदगी, एक जो मोमिन की ज़िंदगी होती है उसको उम्मीद भी होना चाहिए और खौफ भी होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए उलमा कहते हैं कि उन लोगों के लिए रसूल अल्लाह जो ना जैसे दरमियान के लोग हैं उनका ख़याल है, ठीक है ना? ये मुफस्सिरीन अपना ख़याल बयान करते हैं जो बैन में होते हैं, लेकिन तौबा कर लेते हैं मरने से पहले, ऐसा नहीं है कि वो बग़ैर तौबा किए मर गए। तो अल्लाह से उम्मीद है कि रसूल अल्लाह की शिफ़ाअत, जो सालिहीन की शिफ़ाअत अल्लाह इजाज़त देंगे तो ये उनमें हो सकता है इनमें ये आ जाएँ। तो अल्लाह से मोहब्बत देखिए जो उम्मीद होती है ना वो अल्लाह से मोहब्बत पैदा करती है और जो खौफ होता है वो हमें गुनाहों से दूर रहता है। तो एक मुसलमान इन दोनों के दरमियान अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। कितने भी हम अच्छे अमाल कर लें देखिए फिर भी हमें एक डर खौफ तो रहता ही है ना। तो अब हमने जो ये 2 आयतें पढ़ी हैं 17 और 18, इसके जो मेन अगर हम देखें 2 चीज़ें इस पे फ़ोकस की गई हैं, एक है मौत, दूसरा है गुनाह, है ना? तो इसको हम थोड़ा-सा अपना पर्सनली देख लेते हैं। अब आप देखिए मौत जो होती है ना वो 2 तरह से आती है। एक क्या होता है अचानक, अचानक मौत आती है या फिर बीमार होके आती है, ऐसे ही आता है ना? या तो अचानक से आ जाएगी या इंसान बीमार हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कभी बिस्तर पे आती है, अगर बीमार है तो घर में ही आएगी, हॉस्पिटल में आएगी। और अगर खुदा न खास्ता अचानक आ गई तो क्या होता है कि घर से बाहर होते हैं या बाथरूम में होते हैं या सड़क पर होते हैं, कहीं भी होते हैं, कहीं भी हो जाती है। तो ये 2 ही ऐसी चीज़ हैं। और हमने और अब ये देखिए हम मौत को क्या समझते हैं बस बुढ़ापे में ही आएगी, है ना? बुढ़ापे पे छोड़ के रखा है मौत को। हमें ख़याल आता ही नहीं है कि हम मरेंगे। हम जो हैं सोचते ही नहीं हैं कि भई मौत का वक़्त कभी भी आ सकता है। अभी तो हम यंग हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, मौत कहाँ से आएगी? बस हम अपनी दुनिया में अगर ख़याल भी आता है ना दिमाग में, हम झटक जाते हैं, हम दुनिया के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया की सोचें, उसी को पे तारी भी करते हैं। हम आजकल देखते हैं जवान मौतें कितनी ज़्यादा हो रही हैं और बूढ़े जो हैं वो 100-100 साल तक भी जी रहे हैं। आप ओल्ड होम्स में चले जाएँ, आप अस्पताल में जाकर देखें, एक नज़र डाल के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो 100-100 साल के, 80-80, 70-70 साल के लोग वहाँ जी रहे हैं और जवानें जो हैं यहाँ जा रहे हैं जवान ना। वो मरना चाहते हैं बूढ़े मगर उनके इख्तियार में नहीं, उनको मौत नहीं आ रही और जवान जो हैं वो ऐसी झटकों में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो मौत के बारे में ये ज़रूरी नहीं है कि हम 60 इयर्स के होने के बाद ही हम मौत का इंतज़ार करें, वो कभी भी आ सकती है, उसका कोई एनी टाइम आ सकती है, वो हर वक़्त इंसान अपने गुनाह से दूर रहे, अपना उसको रहना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर जैसे कोई अमीर लोग गुनाह कर रहे हैं या कोई दीनदार लोग हैं वो गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह नहीं है। हम समझते हैं कि अमीर लोग हैं या दीनदार लोग भी तो गुनाह करते हैं ना, वो समझते हैं कि जब वो कर रहे हैं, जब उनसे हो सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है। अरे वो उनके अमाल उनके साथ, हमारे अमाल हमारे साथ हैं। तो ये एक ट्रेंड अगर किसी मुल्क में भी अगर हाई स्टेटस के लोग गुनाह कर रहे हैं या अमीर ममालिक में गुनाह हो रहा है, वो एक फैशन बन जाता है ना? तो शैतान ने गुनाह को इतना खूबसूरत बना के रख दिया है। हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ खुलेआम गुनाह होता है। देखिए, ऐसे लोगों में भी नहीं मिलना चाहिए जो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, उनकी नज़र में गुनाह ही नहीं होते। अगर हमने गुनाहों में ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो देखिए नेकी कब करेंगे बताइए? अपनी सारी एनर्जी अगर हम गुनाहों में लगा देंगे तो कौन-सा टाइम आएगा कि हम नेकी के काम करें?
علماء کہتے ہیں کہ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ کہ کبھی بھی گناہ نہ ہو، ہے نا؟ یہ صرف فرشتے ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، وہ ہم اس میں تو ہم ایسے ہیں ہی نہیں۔ اور پھر دوسرے ٹائپ کا یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے چھوڑنے کا، اور وہ اس میں جم گیا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہے وہ جم گیا ہے۔ یہ کیٹیگری کیا ہے؟ شیطان کی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اب احساس ہی نہیں ہے، ان کو موت ہی آ گئی۔ تیسری قسم کا یہ گناہ ہوتا ہے کہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے اور گلٹی بھی ہوتا ہے، کہ اندر کا الارم بتاتا ہے کہ تم نے گناہ کیا، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ انسان کا عمل ہے جو ہمارے ابا نے کیا تھا، آدم علیہ السلام۔ غلطی ہو گئی تھی مگر انہوں نے فوراً تلافی کر لی تھی۔ تو اگر انسان ہے نا، دیکھیے گناہ ہوتے رہیں گے، اللہ کو پسند بھی ہے کہ وہ معافی مانگے، تو گناہ ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، ماحول ہے، شیطان ہے، نفس ہے، یہ ایک نیچرل تھنگ ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہمیں ازالہ بھی کر دینا چاہیے۔ ہمیں پہلی بات تو ہمیں بتا دیا گیا توبہ کر لو بھائی، موت کا پتہ نہیں ہے، جلد سے جلد اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ اور کسی کے ساتھ اگر ہم نے حقوق العباد ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی تلافی کر لو، دیر نہ لگاؤ۔ اگر ہمارے روزے قضا ہیں تو بھی روزے کی قضا ادا کر لو، اور کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو اس کا مالی نقصان پورا کر دیں، زکوٰۃ نہیں دیے تو زکوٰۃ ادا کر دیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو نمازیں شروع کر دیں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ گناہ کبیرہ ہے نمازوں کو چھوڑنا بھی۔ اور ہم نے سورہ مدثر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ارے آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے بھی، آپ یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ بولتے ہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی کھلی آیت ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے اچھے اخلاق والے تھے، اتنے نیک کام کرتے تھے، مگر ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ سورہ مدثر میں دیکھیں گے یہ ان کا جملہ ہے۔ تو گناہ کا ہونا ایک عام بات ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس گناہ میں ہم نے جم کر نہیں بیٹھنا ہے، جم نہیں جانا، اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے، مزہ نہیں آنا چاہیے، اس میں مزے آنے لگے ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں گلٹی اندر الارم ہمارے بجتے رہنا چاہیے۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، کیچڑ ہو، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہو، اگر ہم گر جائیں تو کیا آپ اسی میں لیٹ جائیں گے؟ نہیں گرتے نا، جیسے ہی آپ گرتے ہیں آپ اسی میں لیٹے نہیں رہتے، پھٹ سے ایک جھٹکے میں اگر آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہ ہو گیا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، ہو جائے گا، اور تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، نہ کہ گناہ کو اپنا لائف اسٹائل نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج کی آیات پڑھی ہیں، ان سے جو بھی ہم نے سبق لیا ہے، اللہ تعالیٰ نمبر 1 کیا دیکھیے، حیا ہونی چاہیے عورت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے دور فرمائے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فوری توبہ کرتے ہیں اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ ہمیں اللہ ان میں بنا دے جو ہمیں فوراً ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس کام کو چھوڑ دیں، ہمارے ایمان میں اللہ اضافہ فرمائے، کیونکہ دوسری صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت دیر ہو گئی تو سوائے حسرت کی اور کچھ نہیں رہے گا، اور ان کے لیے اللہ نے کہا عذاب علیم ہے، بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، اور اسی دنیا میں اللہ ہم سب کو ہر ہمارا گناہ معاف کر دے کہ ہم اللہ سے جب ملاقات کریں تو اللہ ہم سے مسکرا کے ملیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار بن جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔